अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, नून लीग इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार है। पंजाब और KP में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत भी हो रही है और बलोचिस्तान सिंध में इत्तेहाद के हवाले से इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इंतखाबात की जानिब पेशरफ्त हो रही है, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे बात करें, लेकिन कोई बात नहीं करता। तो सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद चेयरमैन PTI का उम्मीदें वाबस्ता करना कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, क्या ये दुरुस्त है? अया साहब, आज वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात में तकरीबन इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था, लेकिन चेयरमैन PTI ने तमाम तर मामले को सबूताश कर दिया। लेकिन चेयरमैन PTI तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते, वो कहीं और बात करना चाहते हैं। तो उनका जवाब बनता है कि वो उनसे उम्मीदें लगाएं कि हमसे बात करें। पहली बात तो कर लेना, चेयरमैन PTI जो बात करते हैं वो गलत करते हैं। तमाम मसाइल जो हैं उसका जो है मुहर्रक और वजह चेयरमैन PTI हैं, वो तो आप एक तरफ रखें ना। ये जो है आप कर रहे हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। जिनसे बात करनी है, जिनसे नहीं करनी, उनको कुछ इदराक भी है कि मुल्क का हालत क्या हो गई है। हम जो है ना, हम अपने एक बबल में रहते हैं। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का है कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स। हमारा यहाँ पे एक मुतबादिल कायनात है जिसमें अपने ही मफरूज़े, अपने ही बातें। जैसे हमारे कल वो नौजवान साथी ने कहा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे, अमेरिका नहीं करना देगा, चाइना नहीं करना देगा। 71 की तरह मेरे ख्याल वो 7वां बेड़ा भेजेगा अमेरिका कि इनकी इकॉनमी को रेस्क्यू आप कर लें। और चीनी वज़ीर ख़ारजा तक आके यहाँ पे हमें दबे लफ्ज़ों में बता गए कि अपने मामला ठीक करें और उसके बाद करें। सारे मानते हैं कि ये जो आपने महाज इतने खोले हुए हैं, इधर इधर इधर, अब किस किस का नाम लिया जाए, वो जब तक ये झमेला आप समेटेंगे नहीं और ऊपर से डार साहब आपके इकोनॉमिक ज़ार हैं, तो हालत ये होगी। कल डार साहब ने क्या कहा कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप अपना जो आपने कर्ज लिए हुए हैं, उनकी जो आपने वापसी एक साथ करनी है, आप उसकी इस्तात खो चुके हैं। थिंक टैंक को कौन सी ज़बान में ये समझाया जाए, यूनानी ज़बान में, फ्रांसीसी में, किस में समझाया जाए कि ये हालत है। यहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वो बात कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम समझिए कि डेड हो गया है। इसके इसाक डार साहब को एक तमगा मिलना चाहिए। तमगा एक स्पेशल आपको IMF का उनकी छाती पे लगाएंगे, क्या आपका वो है, वो उसका जो है फाइनेंसिंग गैप जो है, कल भी कहा था 2-3 बिलियन डॉलर्स हैं, वो आपको नहीं मिल रहे। आपके पास सवाए मिन्नत समाजत। और जब देखते हैं हमारे दोस्त भी और चीन भी हमसे तंग, वो जब देखते हैं ना, चीन वाले भी आ गए, सवालिए मांगते आ गए, कशकोल लिया हुआ है। हमारा सवाए मांगने के, सवाए ये कि कमर्शियल रोल ओवर कर दें, बायलैटरल डेट सबसे ज़्यादा हमारा चीन के साथ है, 26-27 बिलियन डॉलर। अब हम जाके उनके सामने हाथ जोड़ेंगे कि माई बाप, हमारी तो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप। फिर हम स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप, वो जो रटा जो है, नवाज शरीफ भूल जाते थे कि हिमालयों से ऊपर और बहिरा अरब से नीचे और शहद से मीठी दोस्ती, वो फिर दोस्ती बुला के अब रह गया। ठीक है। अच्छा, आपने नहीं करना। और ये जो सियासी महाज अंदर मुल्क में खुला हुआ है, इसको कैसे बंद करना है आपने? वहाँ पे है कि इकॉनमी जा रही है भाड़ में, वो तबाह हो गई है, लेकिन आपने किसको फिक्स करना है? यास्मीन राशिद को फिक्स करना है। वो जो, और मैं नाम लूँगा तो आपका जो है वो चेहरे पे वो गुस्से के आसार नमूदार, मैं तो मुस्कुराती रहती वो हूँ होने लगेंगे कि फलाने का नाम क्यों ले रहा है और फलाने का नाम क्यों ले रहा है, और कई नाम हम मेरे ख्याल भूल भी चुके हैं वो हाफजे की वजह से। तो आपने वो करना क्या है भाई, आप बता देना। ये जो है, जो आप कह रहे हैं इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आपने करना क्या है। लेकिन जब कुछ हो रहा था तो तब चेयरमैन PTI ने इसको सबूताश क्यों किया, इसका जवाब सलमान साहब आप देंगे क्या? ये तो आप अब भी बात बन सकती है। ये आप खुद ही कह रहे हैं सैबोटाज किया, तो कौन सा सैबोटाज किया? जो सवाल किया उस सवाल का कोई जवाब आपको मिला? सवाल ये था कि सियासतदानों से बात नहीं होनी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ।
دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. اس میں ایک عزت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک انا ہوتی ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے. اور پھر جو کہا جاتا ہے نا، جو اچھی لیڈرشپ، اس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا. وہ ایک اپنا سیاسی راستہ بناتے ہیں ایک حکمت عملی کے تحت. ہمارا رونا یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ مجھے فون نہیں کر رہا، میں مودی صاحب کو فون کرتا ہوں وہ کال نہیں اٹینڈ کرتا، اور میں آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ میرے سے بات نہیں کرتا. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعتماد ان پہ نہیں کرتے، عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. اور جب آپ عوام پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا. اور اس کی مثال آپ ترکی کے اندر دیکھ لیں طیب اردوان کی، کہ کیا امریکہ سمیت عالمی پاورز نے پورا زور نہیں لگایا اسے وہاں سے نکالنے کے لیے. لوگوں کی تائید اور حمایت تھی. یہ اب یہ کیوں سانپ سونگھا گیا ہے یہ 9 مئی کے بعد؟ دیکھیں بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں قومی مفادات کے ساتھ. انہوں نے ریاستی اداروں کی ایک عزت و تکریم ہوتی ہے، اس کو بھی لازم بنانا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ سیاسی لیڈرشپ عوام کی تائید اور حمایت پہ اکتفا کرے، نہ کہ دیکھیں اب وہ 2018 نہیں ہے، اب 2023 کا اینڈ ہے اور الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب وہ چور دروازے نہیں کھل رہے. الیکشن ہونے جا رہا ہے، دیکھیں الیکشن بالآخر تو الیکشن ہونا ہے نا. بات یہ کہ اب وہ چور دروازے نہیں کھل رہے جو کھلے تھے اور انہوں نے بھگت لیا ہے. اس سے بڑی کیا جو پاکستان کے اندر ہو گیا آپ نے سنا تھا 75 سال میں؟ آج تک کوئی ایسے کر سکا تھا؟ اور دیکھیں بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج افسوس ہوا کہ ایک سیاسی لیڈر مسلسل ایک اصرار ہے اور تکرار ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میری بات نہیں سنتے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، اور کہیں سن نہ لے زمانہ، اے دل خاموش ہو جا. بس میں یہی اکتفا کرتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی جہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی بات بن سکتی ہے؟ دیکھیے یہ آپ بہت سی چیز بحثیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ایسے مفروضے ہیں جو بڑے نان سائنٹیفک قسم کے ہیں. یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا، یہ ٹی وی کی ہیڈ لائن یا اخبار کی سرخی بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. حقیقت میں جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں بات کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے ہیں. کبھی آپ نے اسمبلی کی سپیچز کو سنا؟ دیکھیے یہ جو بیان ہوتا ہے آپ اس کو ریئلٹی کے اگینسٹ چیک کیجئے. بیان دے دیا، آج میٹنگ ہو گئی، ہمارا میڈیا کہنا شروع کیا الیکشن ہو رہا ہے. بھائی ایک میٹنگ سے کس طرح الیکشن ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ریئلٹیز ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ بیان کو چیک کریں. جو اگر کبھی گفتگو کرنی ہے سیاستدانوں نے تو وہ ماحول بدلنا پڑے گا، جس ماحول ہم پچھلے 2021 سے 2020 سے سپٹمبر 2020 میں بنی تھی نا یہ پی ڈی ایم، اس وقت سے تو جلسوں کا ماحول تھا دونوں طرف، ایک طرف نہیں دونوں طرف، اور آپس میں جو تقریریں ہو رہی تھیں. اسمبلی کا آپ انالیسز کر لیں جو ایکچوئل وہ سپیچز کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو پروسیڈنگ بعد میں چھپتی ہیں اس کو ایڈٹ کر کے بہت سی چیزیں نکال دی جاتی ہیں. اچھا، تو جو ایڈیٹڈ ورژن جو آپ کو بعد میں 2-3 سال کے بعد اویلیبل ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اب تو میڈیا چونکہ ریکارڈ کرتا ہے، جو میڈیا میں چیزیں آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آکر واقعی وہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو ہے ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ اگر کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ایک حقیقت ہے، اچھی ہے یا بری ہے جو بھی ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے، یا اگر نہیں پتہ تھا اب پتہ لگ گیا ہے. تو یہ بات اس لیے جو ہے نا آپ ان کے جو سیاستدانوں کے بیانات جو ہوتے ہیں اور خاص کر جو ان کے وہ جو میڈیا میں آ کے ہمیں اطلاعیں دیتے ہیں کہ لیڈرشپ یہ باتیں کر رہی ہے، تو اگر آج ایک میٹنگ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب الیکشن ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. الیکشن اس وقت ہوگا جب الیکشن کروانے والے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، فیڈرل حکومت ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جب یہ ایگری کر جائیں گے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات ہوں گے تب بات ہوگی. کیونکہ تلخ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود ایک الیکشن نہیں ہوا. کس لیے نہیں ہوا؟ کیونکہ کمپلائنس کرنے والے ادارے کمپلائنس نہیں کر رہے تھے.
اب سپریم کورٹ خود تو نافذ نہیں کرتا نا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ ہیلپ لیس ہو گیا, اپنے فیصلے کو وہ نافذ نہیں کروا سکا کیونکہ وہ خود نافذ نہیں کرتا, اسٹیٹ کرتی ہے اس کو, اسٹیٹ ساتھ دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے. انتخابات پر تو ہمیں آگے بھی جا کر بات کرنی ہے, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کی ہے. صافی صاحب, کیوں سیاستدان سیاسی قوتوں سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں رہتے؟ دیکھیں, باقی سیاستدانوں کا تو میں نے کوئی اس قسم کا بیان نہیں سنا جس کا آج آپ نے جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے وہ اگر خلوتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں یا مذاکرات میں وہ مصروف رہتے ہیں تو رہتے ہوں گے, لیکن جو خان اعظم ہے ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اور وہ گڑ گڑا کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی درخواستیں کر رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بار بار وہ یہ درخواست کر رہے ہیں. تو کوئی اس کو حقیقت پسندانہ اقدام سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ رستہ یہی ہے. میں اگر ان لوگوں سے بات کروں گا تو تب ہی مسئلہ میرا حل ہونا ہے, اس لیے وہ اس طرف جا رہے ہیں. ایک جانب جو پی ٹی آئی تانے دے رہی ہے کہ کہاں گئے وہ پروگریسو لوگ, کہاں گئے وہ انسانی حقوق کے علمبردار, اور دوسری جانب وہ اپنے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, جمہوری قوت ہے, ان کی بجائے خود ہی وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کو شکایتیں ہیں. تو یہ دغلا پن جب ہمارے رویوں میں ختم نہیں ہوگا تو یہ اپنی جو ہماری سیاست کا جو انہیں یقین حلیہ ہے اس کہ وقت ہے, رستہ اسی وہیں سے طرح نکلے گا. سر میں نے یہی گزارش کی کہ وہ اس بات کو حقیقت پسندانہ سمجھتے ہیں, اور یہ آج کا ان کا منصوبہ نہیں ہے. ان کا جس طرح 2013 میں انہیں یقین تھا اور وہ یقین پھر واقعی یقین میں بدل کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے دکھا بھی دیا, اور 2018 میں بھی جس پہ ان کا تکیہ تھا انہوں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے. آج بھی انہی قوتوں سے وہ یہی مانگ رہے, اور یہ 2028 کا جو منصوبہ یہ پارٹی کے لوگ آج تک کسی لیڈر نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ 2028 تک پی ٹی آئی نے اقتدار میں رہنا ہے, تو کس طرح وہ رہ سکتے تھے. ابھی جس طرح ان کے یہ اگر بالفرض وہ اقتدار میں ہوتے بھی تو نیکسٹ 2-3 ہفتوں میں ان کا اقتدار ختم ہو جانا تھا. انہوں نے اپنا چیف لے کے آنا تھا, کسی نے صدر بن جانا تھا, اپنی مرضی کے لوگ لگانے تھے, اور 2028 تک اقتدار کا ایک پورا جو ان کا ایک منصوبہ ایک پروجیکٹ تھا. تو وہ انہی کے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ اور ان کے ساز باز کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے, لیکن ان کا رستہ وہی سے نکلنا ہے جس طرح نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو خان اعظم ہے یہ صرف ایک کام کرے کہ فروٹوں کی ایک ٹوکری اٹھائے اور ادی فریال کے پاس جائے, ان سے کہے کہ غلطی ہو گئی تھی, اب آ کے سیاستدانوں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یعنی عید کے رات پہ ایک خاتون کو اٹھا کے ہسپتال سے جیل میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ عید کے دن تو رات تو چاند رات پہ تو ویسی پیرول پہ خواتین کو اور قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے, آپ نے چاند رات پہ اس کو اٹھایا. ایک عورت کی ماں جو تھی باہر ملک میں مر رہی تھی, آپ نے آ کے یہاں پہ جیل میں اس کو ڈال دیا. اس کے شوہر کو مرتی ہوئی اہلیہ سے بات کرنے پہ فون پہ پابندی آپ نے لگا دی. آپ جب اتنی تلخیوں تک جاتے ہیں خود, آج جب آپ کی بہن اور بہنوئی پہ بات آئی ہے اور آپ کی اہلیہ پہ بات آئی ہے تو آپ کے اعصاب نے جواب دے دیے ہیں. بھائی مقابلہ کریں, مجھے آپ سے زیادہ ہمدردی, آپ سے ہمدردی رکھنے والے ان انقلابی دانشوروں کی زیادہ فکر ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں گے, وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے. آپ کیا کریں, آپ کو تو ٹی وی بھی بات کرنی نہیں دے رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بویا وہی آپ کاٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. جو انتخابی مہم کی تیاری شروع کرنے کا اشارہ دیا ہے نون لیگ نے, ایاز صاحب, تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ اب ہم انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں, کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اس پر؟ آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, پر میرے خیال ہم نہیں سمجھ رہے, پتہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے. پہلے تو آپ کو علاج کرنا پڑے گا جس فوبیا کے آپ شکار ہیں, جس فوبیا کا ریاست شکار ہے اور ایک حد تک تھنک ٹینک بھی شکار ہے. بات وہ جو اعصاب پہ سوار ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے, جب تک آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو الیکشن سے آپ کو ڈر رہے گا,
اور فوبیا کا علاج یہ کہ یا تو آپ جیسے وہ ہو رہا ہے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور آپ کو ایز وہ اس میں سے الیکٹورل فیلڈ میں سے اس جماعت کو نکال دیں، محمد مرسی بنا دیں، وہ جو ہے وہاں پہ مسلم بردرہڈ جو تھی ایجپٹ میں، اور اس کو بالکل باہر نکال دیں، یا برما میں جو ہے اون سان سو کی وہ مشکل نام ہے، ایک طرف آپ کریں تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے پاکستان کا؟ پرابلم پاکستان کو وہ فوبیا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان سیاستدانوں سے کیوں نہیں بات، اب یہ کوئی ہم کچی پکی جماعت میں ہم بیٹھ کے ہم سمجھیں کہ اصل طاقت اور جو کچھ پچھلے سال رجیم چینج وغیرہ کس نے کیا ہے، اب وہ نام نہیں لے سکتے، تو آپ وہ بالکل وہ کرانا چاہتے ہیں کہ میں نام لوں پھر یہ کروں کہ کیوں ہوئے، یہ بیچارے سیاستدان مرے ہیں، یہ فنڈامنٹل ڈیسیجن نہیں لے سکتے، جو یہ ہز ماسٹرز وائس ہیں، جب تک ماسٹر صاحب نہیں کہیں گے، وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کچھ فیصلہ کر سکتے۔ اب یہ ہمیں کچھ سکھانے، کوئی ہیڈ ماسٹر آئے گا کسی گورنمنٹ ہائر اسکول کا جو ہم سمجھائے گا ہمیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی۔ اگر آج اکانومی ٹھیک ہوتی، اگر عوام ایک جماعت کے پیچھے نہ ہوتے تو پھر کیا پرابلم تھا؟ ڈالتے اسے جیل میں، اپنا جو ہے وہ کام کرتے، الیکشن کراتے اور ان موروں کو تھپکی دیتے، ہاں بھائی کچھ حصہ آپ کا، کچھ پیپلز پارٹی کا نیچے، ہاں شہباز شریف اچھا وہ ہے، وہ لنڈن میں ان کو بیٹھنے دیں، تم ہی وزیر اعظم بن دو۔ پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ ہے کہ عوام کہیں اور کھڑی ہے، معیشت کا برا حال ہو گیا، آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، قرض دینے کو آپ کے دوست تیار نہیں ہے۔ دیٹ از دا کرائسس آف پاکستان۔ اب وہ جو ہے اس ایک شخص کو، یا پتہ نہیں کون سا شخص، ہم تو نام ہی بھول گئے، اس کو گالیاں دینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، گالیاں دینے سے حل ہو تو میں پیش ہوں گا، اور میں زیادہ کلرفل پھر گالیاں جو ہے میں دیکھ سکوں گا، وہ فتنہ بھی ہے، وہ یہ بھی ہے، اس نے یہ بھی کر دیا، اور جیسے آپ نے کہا وہ جو آپ لقمہ دے دیتی ہیں، جو بویا تو وہی کاٹا، پھر ایسے سلسلہ جو ہے نا وہ ایسے وہ چلتا رہے گا، جو تو پھر وہی کر رہے ہیں، ایسے ہے فلانا ہے، یہ جیسے انہوں نے ماتم شروع کر دیا تھا، فلانے کی بیوی، فلانے کی ماں، اور فلانے کی بیوی اور ماں کا مسئلہ پاکستان کو نہیں ہے، اور پاکستان کو مسئلہ ہے وہ جو قرض دینا آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، ساہوکار جو مانگ رہے ہیں آپ کی جیب خالی ہے، تو بیشک فوبیا کو سوار کرتے رہیں، فوبیا کو کر کے آپ کا کچھ حل نہیں ہوگا۔ فوبیا نہیں، فوبیا۔ ہمیں بات کر رہے ہیں یاسر مسئلہ قرض کا، اور مسئلہ مقبولیت کا بھی ہے۔ ہم انتخابات پہ پیش رفت کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ بڑھی ہے پھر انتخابات کی طرف؟ غصے میں ہمیشہ فوبیا سے صوبیا نکلتا ہے۔ بات ہے کہ ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم جس معاشی صورت نام پسند نہیں ہے، بہت اس میں بھی اعتراض اچھی بات میں کر رہا ہوں، میں تو ہمیشہ دیکھیں بات یہ کہ ہم جو واویلا کر رہے ہیں، یہ جو معاشی المیہ ہے اس کے سارے ذمہ دار ہیں۔ میں ایک آپ کو فگر دیتا ہوں یہاں پر، روز ایک فگر کہ 24,000 ارب کا قرضہ تھا جب قائد انقلاب آئے ہیں، تو جب چھوڑ کے گئے 49,000 ارب کا قرضہ ہو گیا، کہ وہ تو قرض پہ کمیشن بنایا تھا کہ ہم یہ چیک کریں گے، یہ قرضے آئے تھے، یہ لگے نہیں، اس پہ کمیشن لے لیے گئے، وہ کمیشن ہی عوام میں تحلیل ہو گیا کہ 70 سال میں جتنے قرضے لیے اور 3.5 سال میں کتنے لیے۔ اب بات ہے کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ انہیں سیاسی راستہ اختیار کرنے دیں۔ یہاں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں جی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ کون سی قوم کھڑی ہے ذرا بتائیں مجھے، پاکستان میں کہاں گئی وہ ساری عوام میں تحلیل ہو گئی۔ قوم جو کہتے تھے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن دیکھی نہیں 4 دن پہلے کہاں بیٹھی ہوئی تھی ساری۔ یہ بات ہے کہ فریب زندگی ہے، سہاروں کی زندگی۔ اگر پاکستان کے اندر جمہوری اور سیاسی سسٹم چل رہے ہیں تو پھر سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، اور سیاسی طرز عمل یہ ہے آپ کوئی اوپر سے نہیں اترے۔ پاکستان میں اس سے پہلے 2 پارٹیز تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ تناؤ اور ٹکراؤ ہوا کرتا تھا، بالآخر وہ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے بات کرتے تھے، نگران حکومتوں کی تشکیل ہوتی تھی، اس کے بعد انتخابات ہوتے تھے، رزلٹس مانے جاتے تھے۔ یہ جو میں نہ مانوں کی رٹ ہے، یہ پاکستان کس نیج پہ لے کے آئی ہے، کون لائے ہے، کون سا مائنڈ سیٹ تھا، کون سے سہولت کار تھے، کون سے تجزیہ کار تھے، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اس کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت کے ساتھ ہے، ہم جمہوریت کو چلنے دیں۔ سیاست آگے چلے گی تو ہماری صحافت بھی چلے گی۔ ہم بیٹھ کے روز یہاں سے اٹھاتے ہیں اور 99 پہ کھڑے کر دیتے ہیں، پھر آگے سے ایک پڑتی ہے تو 4 پہ آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال سیاستدانوں کے ساتھ ہم یہ سلوک نہ کریں، انہیں یہ بتائیں
کہ ضمنی حقائق کیا ہیں. ضمنی حقائق یہ ہیں کہ زمان پارک آج کل خالی نظر آ رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے. ہمیں تو وہاں کی رونقیں بہت اچھی لگتی تھی. وہ لوگ جو چھپ چھپا کے ملنے جاتے تھے وہ ملنے سے بھی قاصر ہیں. تو میں چاہتا ہوں جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہیں یہ جمہوریت کا ایسٹ ہوتی ہیں, ہم انہیں ضائع نہ ہونے دیں. ہم انہیں یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. قوم اور ملک کی تقدیر کے فیصلے ایک شخص نے کرنے ہیں اور وہ سارے اداروں سے بالا ہے. بالا نہیں ہے. پاکستان نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے اور دنیا کو پاکستان جواب دے. افراد کی وجہ سے نہیں, افراد کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی ہے. آپ نے کہا جمہوری سسٹم کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے جمہوری سسٹم ہمارا مستحکم ہوگا؟ جمہوری سسٹم آئین میں تو ہے لیکن عملی طور پہ ہمیں نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ صرف نعروں پہ نہیں ہوتی. جمہوریت صرف آئین میں فنڈامنٹل رائٹس لکھنے سے نہیں ہوتی, اگرچہ وہ ضروری ہوتے ہیں, وہاں لکھنا ضروری ہوتا ہے, اور وہاں انتخابات کے وعدوں سے کافی نہیں ہوتا, بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عملی طور پر معاشرے میں کیا چیزیں ایکچولی لوگوں کو اویلیبل ہیں, کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے کس حد تک وہ عملی طور پر اویلیبل ہے. یہ ہے جمہوریت. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گفتگو پہ پابندی نہیں ہوتی, صرف ریسٹرین ہوتا ہے. اور جمہوریت یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اوپنلی ڈسکس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو پاکستان میں جمہوریت ہے, کتابوں میں ہے, لولی لنگڑی ہے, عملی طور پر لولی لنگڑی جمہوریت ہے. تو اس لیے اگر آپ یہاں پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ایک ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی ہے. ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی ہے, اور ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی میں ہمیشہ پلورلزم, ٹالرنس ضروری ہوتی ہے اور اکوموڈیشن ضروری ہوتی ہے. جمہوری کے جو اصول جو آئین میں ہوتے ہیں وہ عملی طور پر معاشرے میں آپ کو دکھانے ہوتے ہیں, تبھی یہ ایسے ملک چلتے ہیں. جن ملکوں میں ان اصولوں کی وائلیشن کی گئی ہے ان کا حشر کافی خراب ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں یہ غلطیاں کی ہیں, ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا ریاست جو ہے, ریاست کے پاس الٹیمیٹلی ایک مونوپلی آف کوئرسو پاور ہوتی ہے, ہر ریاست کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس سے آپ ٹیمپرری سولوشن نکال سکتے ہیں. جو لانگ ٹرم پرماننٹ انڈیورنگ سولوشنز ہوتے ہیں وہ سولوشن اسی صورت میں ہوتے ہیں جب اس میں رضا لوگوں کی شامل ہوتی ہے, تو آپ جب ان میں تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. صافی صاحب, ہم انتخابات کی بات بھی کر رہے ہیں. نون لیگ کا انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ یہ کیا اشارے دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو شجاع آباد میں آج جلسہ ہو رہا ہے, میں نے تو تھوڑے بہت فوٹیجز دیکھے, میں اچھے خاصی وہاں پہ کراؤڈ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے جنوبی اضلاع انتخابات کی تیاریوں میں اس کے لیے تیار ہے. تو لگتا تو یہی ہے, اور یہ جو کل اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا, یہ شاہ محمود صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بجٹ میں نئے انتخابات کے لیے پیسے بھی مختص ہے. آج یہ خبر بھی سننے میں آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کاغذ وغیرہ جو چھپوائی ہے بیلٹ پیپرز کے لیے وہ بھی حاصل کرنا شروع کر دیے, اس کا بھی ایک عمل شروع ہوا ہے. تو یہ رفتہ رفتہ ہمیں کچھ نہ کچھ سرگرمیاں تو دکھائی دے رہی ہے, لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم میں شامل کچھ جماعتیں جو ہے وہ بر وقت انتخابات کے حامی نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا پوسٹ بجٹ تقریر کے دوران کہ دورانیہ بڑھ سکتا ہے موجودہ حکومت کا. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن حل تو یہی ہے کہ انتخابات ہو جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بھرپور موقع ملے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ وہ فراہم کیا جائے. اب میں اگر دوسرا نام لوں گا تو سرکار ناراض ہو جائیں گے. ان سمیت تمام جتنی بھی عالم اسلام کے بڑے لیڈر پاکستان میں مقیم ہیں سب کو اس میں میرے خیال میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن کیا کرے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب آپ خود جمہوریت کا نام بھی لیتے ہیں, جمہوریت کا دم بھی بھرتے ہیں, پھر جمہوری لوگ جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت صحیح, جو ابھی سرکار فرما رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم والے سارے مہرے ہیں,
مان لیتے سارے مہرے ہیں، جو مہرہ نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ گر ہے، وہ پہل کرے، وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے، جولی پہ لا کے ان کے در پہ کیوں کڑا ہے؟ وہ آئے پھر جمہوری لوگوں سے بات کرے، ان مہروں کو جو ہے ایک ہی لات میں جو ہے ختم کرے اور ان سب کو رون ڈالے اور وہ کروائے جو اس نے کروانا ہو، اگر وہ واقعی بادشاہ گر ہے اور مہرہ نہیں ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ پھر یہ جو ہے یہ جمہوری لوگوں سے جیسے بھی ہے ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رستہ ان کو یہی سے ملے گا، زرداری صاحب سے ملے گا، نواز شریف صاحب سے ملے گا، شہباز شریف صاحب سے ملے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ رستہ ملے گا، سراج الحق صاحب سے یہ رستہ ملے گا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فوجی سربراہ، کوئی ایجنسی سربراہ وہ سہولت جو ہے نہیں دے سکتے ہیں خان اعظم کو جو وہ چاہتے ہیں۔ سیاسی لوگوں سے وہ بات کریں گے، تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے موسمیاتی تبدیلی کی، اس کے اثرات اور حکومت اس پر کیا اقدامات کر رہی ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر ہمیں بات کرنی ہے۔ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب اور اب یہ بن موسم کی بارشیں تباہی پھیلا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آفت آ رہی ہے۔ کیا ہم اس چیلنج کے لیے تیار ہیں؟ آیا سب نگران حکومتیں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور جو کل موسم میں ایک یکدم تبدیلی آئی ہے وہ کئی افراد کی جان لے گئی اور کئی درجنوں جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پراپر سسٹم ہے ٹیکل کرنے کے لیے؟ نہیں، پہلے تو دیکھیں نا ہمارے ذہن پہ کون سی چیزیں سوار ہیں۔ آپ موسم پہ پہنچ گئی ہے، ہمارے ذہن پہ کچھ اور چیز ہے، اور ہم نے یہ جو تخریب کار ہیں پہلے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے یا موسم کو کرنا ہے؟ بتائیے کون سی امپورٹنٹ چیز ہے؟ سیلاب تو ہر سال آتے رہتے ہیں، عام آدمی تو موسم سے متاثر ہو رہا ہے نا۔ ہاں ہو رہا ہے، پر ہم نے تو ان کو ٹھیک کرنا ہے پہلے۔ اور وہ جو ہے ایک عدالت نے یاسمین راشد کو جو ہے وہ کہا وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے بھائی، مطلب میجسٹریٹ لیول کے جو آدمی ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یار کیس بنتا نہیں ہے، تو یہ آپ کا وہ جو فلانے ہاؤس پہ ہے وہ نہیں ہے اس میں۔ اب انہیں وہ عسکری ٹاور پہ کا جو کیس کو لگا دیا ہے یہ فلانا، مطلب ان پہ جو مقدمات ہیں یہ آپ اکٹھے کریں تو پتہ چلتا آپ کسی انسانوں کی بات نہیں کر رہے، آپ ایسے کر رہے ہیں جو کہ وہ ٹاور ٹیک میں بھی ہیں، فلانے ہاؤس پہ بھی ہیں، کیا مطلب دیو کرشماتی ان کی صفات ہیں جو ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہیں۔ جو پولیس والے جاتے ہیں ثبوت ان سے اکٹھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہے، لیکن ہم پھر ایک اور کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے موسم کا دیکھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ فلڈ ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ ایک دو چیزیں اور آپ ذرا سمجھ لیں پاکستان کے بارے میں، جو ہماری یہ جو ہے مملکت خدا داد جو دو تین ہیں، ہمارے جو بہت سارے ہم نے بیر لڑائیاں ہاسٹیلٹیز پالی رکھی ہیں۔ ایک تو ہمارا ہے کہ ہمیں درختوں سے بیر ہے، درخت ہم دیکھیں تو جب تک ہم اسے کاٹے نہیں، جو آپ نے لاہور کا حشر کر دیا ہے، لاہور کا اگر آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو آپ نے یہاں کے درختوں کا، گرینری کا حشر اس شہر میں کیا، باقی آپ بھول جائیں۔ یہ جو ہمارے کینالز تھی ہوتی ہیں ان کے گرد انگریزوں کے ٹائم کے بیلے ہوتے تھے انڈیجنس درختوں کے، پتہ نہیں وہ کون سا تھا جو پاکستان کو دشمن کو آسٹریلیا سے تھا یا کس نے، جس نے ہمیں کہا کہ یہ یوکلپٹس ٹری لگا دو۔ یوکلپٹس ٹری یہاں ایلین ہے ٹو پاکستان، لیکن ہم آئے اور ہم نے جہاں کہیں ہوا محکمہ جنگلات نے، ان کو بھی سلام دینا چاہیے، انہوں نے یوکلپٹس لگا کے وہ سارے پرانے بیلے ختم کر دی۔ یہ تو ہم سے ہوتا نہیں۔ تیسری چیز ہم ایٹمی قوت ہیں، اور جیسے ہمیں ہمارے جو حضرت ہیں وہ یاد دلاتے جاتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت، پر یہ جو پلاسٹک شاپر ہے نا اس کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ اس پلاسٹک شاپر نے جس فتنے کی ہم وہ لڑائی کر رہے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے فتنہ وہ یہ پلاسٹک شاپنگ بیگ کا ہے، لیکن کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ اسے وہ ختم کرے۔ اور اس میں جو ایک بڑی ناکامی تھی یہ لاسٹ گورنمنٹ کی تھی۔ میں باقی سمجھتا تھا کہ عمران خان آئیں گے، پھر وہی نام آ گیا، عمران خان آئیں گے تو وہ یہ کریں گے، پر کسی گورنمنٹ سے یہ نہیں ہوا۔ آپ کے جو بڑے شہر ہیں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، ویسٹ مینجمنٹ
اس کا کوئی آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، آپ کی کیپٹل میں کوئی نہیں ہے. آپ باہر کی کمپنیوں کو ٹھیکے دے رہے ہیں کہ وہ بڑے شہروں کا گند جو ہے اٹھائیں، ہم میں وہ صلاحیت نہیں رہی. باتیں ہم پتہ نہیں کہاں کی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے دلچسپ پوائنٹ اٹھائے ہیں ایاز صاحب نے، اور وہ ایک پہلے یا دوسرے والے زیادہ اچھے تھے. تو ہمارے سر پہ یہ خطرات منڈلا رہے ہیں، عالمی سطح پر بھی ہم باور کروا چکے ہیں کہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی وہ پچھلے سیلاب کے نشانات مٹے نہیں تھے، پھر سیلاب کی تیاری، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے اس کو لے کر؟ اس میں آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں نگران حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیں، نگران حکومتیں تو ایک عارضی حکومتیں ہیں، اس کے حوالے سے ذمہ دار ادارے ہیں. دیکھیں، ہمارے ادارے ہیں، اربوں روپے حکومتیں ان کے لیے مختص کرتی ہیں. کیا انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس کا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اس عمل سے ہم پہلے بھی متاثر ہوئے ہیں کہ سیلاب آیا اور سیلاب سے لاکھوں لوگ ان کے گھر بار جو ہیں اجڑ گئے. اور اب یہ جو پختونخوا کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب تک 27 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور سینکڑوں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اب اس میں ریلیف ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سیلاب، زلزلہ، بارشوں سے تباہی، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ان کے لوگ جایا کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو مختلف اداروں کے لوگ گئے ہیں، سماجی انجمنیں گئی ہیں، سیاسی جماعتیں نہیں گئیں، کیونکہ ہمارے ذہن پہ ہر وقت سیاست سوار ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو زچ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ کہ اس سے سارا جو عمل ہو رہا ہے، اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک تو ہمارے انفراسٹرکچر کی کمزوری ہے، اس میں ہماری آبادی کا مسئلہ ہے، اس میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے علاوہ جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ پلاننگ کی کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس سارے عمل کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس ساری صورتحال کا سدباب نہیں ہو سکے گا. سیلاب کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب سیلاب آیا تو کہا گیا جی کہ اس سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پہ یہاں پر فاقہ کشی کی نوبت آ سکتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں قدرت، ایک تو ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہیں، یہ بھی شاید کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی. کہ بات یہ کہ قدرت تو آپ پہ مہربان ہے، کیا آپ اپنی نیتیں درست کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اپنے اعمال درست کرنے کے لیے تیار ہیں. بات یہ کہ حکومتیں جب تک اپنے آپ کو اپنے مقاصد تک محدود نہیں کریں گی، حکومتیں تو ہوتی ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. جب حکومتیں اور پولیٹیکل پارٹیز بجائے فلاحی کام کرنے کے یا لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کے اور ہم یہاں پر مرثیہ پڑھنے پہ رہیں گے، اس وقت تک صورتحال درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری پلاننگ ہونی کیا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، عالمی سطح پر ہم ریئلائز کروانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیے، عالمی سطح پر آپ کو کانشیس کروانے کی ضرورت نہیں، آپ خود کانشیس ہونے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم بیانات کو چھوڑ کے عملی طور پر حکومتی ترجیحات کو دیکھیں، اور تمام حکومتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو انوائرمنٹ کے ایشو ہیں، ماحولیات کے ایشو ہیں، موسمی تبدیلی کے ایشوز ہیں، فلڈز کے ایشوز ہیں، وہ ہماری ترجیح نہیں ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے پچھلے 10 سال 15 سال میں آپ نے کتنی فنڈ ایلوکیشن کی ہے ماحولیات کو ڈیل کرنے کے لیے اور اسی طرح موسمی تبدیلیوں کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ ایشو کہ گرمی کے بڑھنے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ کل کی بات نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. لیکن آپ کے ہاں اس کی کیا ترجیح ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں فلڈز آتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بتائیے نا کتنے کام ہوئے ہیں آپ کے ہاں، وہ کتنا آپ نے ایلوکیٹ کیا. دیکھیے، ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے، جب یہ فلڈ آتے ہیں تو 80% ان کا پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس پہاڑ سے آئیں گے، یہ نالے آئیں گے، فلاں جگہ جب بینک ٹوٹے گا نہ، وہ چیزیں ادھر ہوں گی، پانی ادھر سے آتا ہے، یہ سب پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے پانی کو پریزرو کرنے کے لیے، پانی کو سٹوریج کرنے کے لیے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے،
برسات کا موسم ہوتا ہے، جب آپ کے پاس پانی ایکسیس ہے تو سٹوریج آپ کے کیا بندوبست کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیے کتنے سٹوریج آپ نے کریٹ کیے ہیں پچھلے 10 سال کے اندر؟ کوئی نہیں کیے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب فلڈ جب بہتا ہے تو وہ جس پیٹرن پہ جاتا ہے اس کو آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ بس فلڈ آیا، تباہی و بربادی پھیل گئی، اور آپ نے انٹرنیشنل سپورٹ مانگ لی، کچھ آپ نے خود ایفرٹ کی، قربانیاں دیں، اور اس کے بعد پانی چلا گیا اور اگلے سال پھر آ گیا۔ تو یہ جب تک آپ کے اندر ایک تھنکنگ نہیں ہوگی، اسی طرح ویدر کی جو کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں اس میں آپ کے اپنے نمائندوں کو تو بھجوا دیتے ہیں COP 26 COP 27 کی میٹنگوں میں، لیکن آپ اپنے ملک کے اندر تو کچھ کریں۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، جس ملک میں اقتصادیات کا یہ حال ہو جو ہے، وہاں آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ جو آپ کا اپر سٹیٹا آف سوسائٹی ہے وہ انوائرمنٹ سے اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ سمر میں تو انہوں نے لندن جانا ہوتا ہے، نیو یارک جانا ہوتا ہے، یا مری کے اندر محلات بنائے ہوئے پہاڑوں کے اوپر وہاں چلے جاتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ماحولیات کا جو معاملہ ہے، جب تک آپ ایمانداری سے تقریریں چھوڑ کے عملی اقدامات کی طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ کے انسانی بہتر کے ماحول نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیے، جو سوسائٹل امپروومنٹ ہوتی ہے، جو سوسائٹی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کوئی آسودگیاں بڑھانی ہوتی ہیں، آپ نے بہتر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بجٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پچھلے 10 سال کے بجٹ آپ اٹھائیے، مجھے آپ بتائیے آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا دیا ہے، ہیلتھ کیئر پہ کتنا دیا ہے، انوائرمنٹ پہ کتنا دیا ہے، فلڈ کنٹرول پہ کتنا دیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں۔ تو صافی صاحب، KP میں ہونے والی تباہی پر اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، اور جو نگران سیٹ اپ ہے وہاں پر وہ کس طرح سے عوام کو ریلیف دے رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اسپیشلی جنوبی اضلاع بنو، لکی مروت اور ٹانک اور آس پاس کے علاقے بری طرح سائیکلون اور ٹائفون کے ایک جو بہت ان ایکسپیکٹڈ ایک صورتحال ہے، اس پہ کڑی فصلیں تباہ ہو گئی، شہادتیں درجنوں کے حساب سے ہوئے، اور سینکڑوں کے تعداد میں مکانات گر گئے، رستے بند ہے ابھی تک تاحال جو رابطہ سڑکیں ہیں، لیکن وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہ پہلے تھی۔ ویسی بھی وہ جنوبی اضلاع ہے، اس کی زیادہ کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ویسی بھی پختونخوا کی پورے ملک میں نہیں ہے، اور پھر پختونخوا میں جنوبی اضلاع کو ویسی بھی سوتیلے اضلاع سمجھا کا درجہ حاصل ہے، تو وہاں پہ کوئی خاص سرگرمی نہیں ہے۔ ابھی آج سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ تعینات جو پاکستان فوج کے کچھ جوان ہیں وہ کچھ رستے کھلوا رہے ہیں اور امدادی سرگرمیوں میں وہ مصروف ہو گئے، تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ لیکن یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان کو بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں کلائمیٹیز کا سامنا ہے، سائیکلونز ہے، یہ جو زمین سطح سمندر کی سطح جو ہے بلند ہونے کا جو مسئلہ ہے، جو گلیشیئر پھٹنے کے جو مسائل ہے، جو غیر متوقع بارشیں ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے لیے کسی اور نے تو کچھ زیادہ نہیں کیا ہے۔ باقی حکومتوں کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن پختونخوا میں 11 سال جو حکومت رہی تھی، بلین ٹری منصوبہ جس کا پورے دنیا میں چرچا ہوا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نے تو اس بلین ٹریز میں سے کوئی ایک درخت اگر کوئی مجھے دکھا سکتا ہے تو میں اپنے خرچے پہ پورے خیبر پختونخوا کا ان کو سفر کروا سکتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ بلینز میں مجھے کوئی 200-300 درخت ہی دکھا دے۔ البتہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ شمالی پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے پہاڑ پہ جو تھوڑے بہت جنگلات تھے ان کو مکمل اس کا صفایا ضرور ہوا، اور اس میں انقلابی پارٹی کے کئی لوگ جو ہے وہ بلینئر بن گئے، یہ ہم نے ضرور دیکھا۔ دوسری بات، انہوں نے یہ دوسرا جو کام تھا اس پارٹی کا ایک انقلابی اقدام یہ تھا کہ 300 چھوٹے ڈیم وہ بنوائے گئے وہاں پہ، وہ یہاں پہ بنی گالہ میں وہ رات کے وہ منصوبے ہوتے، صبح ٹویٹر پہ ہم پڑھتے اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے اور خوشیاں مناتے، تو 300 ڈیمز بھی اس میں بھی کوئی اگر 1 2 3 4 ہی مجھے کوئی دکھا دے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ تو نہ ہم نے لانگ ٹرم کوئی منصوبے کیے ہیں، نہ شارٹ ٹرم منصوبے کیے ہیں۔ COP 27 جو ایجپٹ میں منعقد ہوا، پاکستان کے ساتھ اربوں روپے کے وعدے ہوئے،
لیکن 1 روپے نہیں ملا، اور وہ اس کی وجوہات یہی تھے کہ ان ممالک کو یا موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے والی تنظیموں کو پتہ تھا کہ اگر ہم پیسے دیں گی بھی تو پاکستانی قوم تو موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو مسائل سمجھتے ہی نہیں، انہوں نے اس پیسوں کو اپنے قرضے میں جا کے خرچ کرنا ہے، اس لیے ایک پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ اور یہاں پہ ہماری اپنی بھی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں زراعت کی جو شرح نمو اس نے ظاہر کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ایک زرعی ملک کا جو ہے وہ مائنس میں شو کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری زراعت کی پیداوار یہ ہوگی، ہم قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری کڑی فصلیں جو ہے طوفان اور سائیکلون ہم دعا گو ہیں کہ طوفان کی تباہی کے اثرات کم ہوں اور جو سیاسی طوفان بپا ہے یہ بھی اب رک جائے۔ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔